बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, जहां हम आज के प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल के हवाले से। कराची में एक जो ऑपरेशन जारी है उसके नतीजे में हमने देखा कि 90 पर भी छापा मारा गया। उसके अलावा दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके जो मुबैना रुकन या कारकुन उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की जो जंग कराची में शुरू है वो ख़त्म नहीं हो रही और टारगेट किलिंग हो रही है। सबीन महमूद उसको टारगेट कर दिया गया। उसके बाद अभी जो इसमाइलियों की बस पर 40 अफराद को जाँबहक कर दिया गया। ये बहुत बड़े वाक़यात हैं जो कराची में हो रहे हैं। कराची में पानी का मसला भी मौजूद है और इस पर जब बात की जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर सैयद कायम अली शाह वो वज़ीर आला हैं, उन पर काफ़ी तनकीद की गई और मुख्तलिफ जमातों की जानिब से उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया, जिस पर उनका यह कहना था कि दीगर सूबों में भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ। और इसी पर वज़ीर दाखिला जो निसार अली खान, जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके कुछ इस वक्त मामलात बेहतर नहीं चल रहे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ, इसी वजह से वो इस्लामाबाद में भी नहीं गए थे उनके साथ, कराची में भी नहीं गए। जब ये वाली बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के इस्तीफ़े के खिलाफ हूँ। दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान में हो रही है, किसी एक सूबे में नहीं, और किसी एक सूबे के वज़ीर आला को उसकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। आज जो कार्रवाई हुई असम्बली के अंदर, उसके अंदर भी हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ये कह रहे हैं कि जो हमारी अपोजिशन है वो बिला जवाज़ तनकीद का निशाना बना रही है। उन्होंने बताया कि हमने 6 साल में 89 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों पर खर्च कर दिए हैं। मज़ीद कहते हैं कि हम 881 किलोमीटर तवील सड़कें तामीर हुई हैं। कराची की अमनो अमान की सूरत हाल जो है वो तो हमने नहीं देखा कि उसमें कुछ बेहतरी आई, लेकिन उसमें डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पानी के मसाइल के हवाले से भी जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा मसला वहाँ पर दरकार है। और इससे पहले जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार जो कोर कमांडर हैं, उन्होंने एक निजी यूनिवर्सिटी में वो गए और वहाँ पर उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि कराची के अंदर लैंड माफिया भी है, मनशियात फरोश भी कराची के अंदर मौजूद हैं। कराची के अंदर जो है वो मनशियात फरोश से लेकर उनके जो अल्फाज थे तकरीबन इसी तरह से थे कि वो लेकर हमारे जो तालिबान अलकायदा है वहाँ तक के लोग उन्होंने अपने पंजे वहाँ पर गाड़े हुए हैं। तो कराची के मसाइल का हल जो है वो इतना आसान नहीं, और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अब इस मसले को हल करके रहेंगे, जो ऑपरेशन शुरू किया है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सालिक मजीद साहब, नवाए वक्त ग्रुप से इनका ताल्लुक है। सालिक मजीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इससे पहले कि हम माजी की बात करें, हालिया जो स्टेटमेंट आई वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह साहब की, उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे, जिस पे वो ये कह रहे हैं कि बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है अपोजिशन की जानिब से और हम तो तरक्याती काम भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उसामा आपका, आपने इतने अहम और इसास मौजू पे इज़हार ख्याल का मौका दिया। और ज़ाहिर है कि बहुत अहम इशू है और पूरे मुल्क की नज़रें सब कराची पे और कराची की सूरत हाल पे हैं। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी यहाँ पे आए थे, आर्मी चीफ भी आए। जो वाक़या हुआ था इस्माइली बरादरी के ऊपर इतना बड़ा हमला था, तो पूरी दुनिया में उसके बारे में जो है तशवीश का इजहार किया गया और पाकिस्तानी हुकूमत ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा उस पर तशवीश का बाइस बना उसके लिए। तो जिस तरह वज़ीर आला ने कहा है, मेरा ख्याल है कि सैयद कायम अली शाह को इस वाक़े के हवाले से या चंद जो वाक़यात पिछले दिनों में हुए हैं, अगर सिर्फ उनकी बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो वो उनके साथ पूरी तरह इंसाफ नहीं हो रहा है। वज़ीर आला ने और उनकी हुकूमत ने अपने तौर पर अमन मान की कोशिश की है कि सूरत हाल को बेहतर किया जाए, उसके बावजूद वाक़यात हुए हैं। तो ये वाक़यात सिर्फ कराची में या सिंध में नहीं हुए हैं, मुल्क के और भी हिस्सों में हुए हैं। इससे पहले तुरबत में भी बहुत खौफनाक वाक़या हुआ था और उससे पहले जब पेशावर में साने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था तो वो भी ज़ाहिर है कि इसी दौर का ही हमें बदतरीन वाक़या याद आता है। तो किसी भी जगह पे हमने देखा है कि ना KPK में वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगा गया, ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ना बलूचिस्तान में कोई वाक़या हुआ तो इस्तीफ़ा दिया गया। उससे पहले जो पाकिस्तान की ये तो सिविल हुकूमतें हैं, उनसे आप कहते हैं कि जी वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देती। उससे पहले आज सिंध असम्बली में कायम अली शाह साहब ने वाक़यात की याद दिलाई कि जब कराची में अमरीकी कौंसलेट पर हमला हुआ था तो मुशर्रफ साहब हुक्मरान थे, और उसी तरह जब कोर कमांडर कराची पे हमला हुआ और उनका हुआ करने की, किडनैप करने की बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिश की गई थी, तो उस वक्त के वज़ीर आला ने या उस वक्त की हुकूमत में से किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। तो जो बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ़ सूबों में हुए हैं, तो हमने नहीं देखा कि कोई ऐसी मिसाल इस दौर में या माजी के किसी दौर में ऐसी मिसाल कायम की गई हो कि कोई हुक्मरान जो है वो इस्तीफ़ा दे के जाए। कल चौधरी निसार साहब कराची आए थे, गवर्नर हाउस में उन्होंने मुलाकात भी की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। वहाँ पर भी उनसे पूछा गया था कि गवर्नर और वज़ीर आला के इस्तीफ़ों की बात की जा रही है, MKM ने गवर्नर से ला
تبرکی کا اظہار کیا ہے اور ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے بھی استعفے کی بات کی ہے، تو استعفیٰ کیا جسٹیفائڈ ہوگا؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ استعفے جو ہیں مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جو اگر آج آپ استعفیٰ لے لیتے ہیں تو واقعات اگر بہت سارے ہو رہے ہیں تو کیا روز روز آپ وزیر اعلیٰ تبدیل کریں گے، روز روز آپ گورنر تبدیل کریں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ چیزوں کو بہتر کرنا ہے، سسٹم کو بہتر کرنا ہے، جہاں پہ لوپ ہولز ہیں، جہاں پہ کمزوریاں ہیں، جہاں پہ کمی بیشی ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ جی طالب مجید صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، بالکل میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ دہشت گردی کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی واقعات ایسے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ان سے استعفے کا مطالبہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامی امور بہتر طریقے سے چلائے جا رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب کی جانب سے تھر کے اندر قحط جب آیا اور جو صورتحال ہم نے وہاں پر دیکھی، جس طرح سے ننھی جانیں مرجھا گئیں، کلیاں مرجھا گئیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پانی کا مسئلہ سندھ کے اندر ہمارے سامنے ہے، بھتہ خوری وہاں پر ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ وہاں پر ہو رہی ہے۔ یہ اسپیسیفک ایسے سیگمنٹس ہیں جس کا آپ جو ملک کے اندر دہشت گردی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، مختلف ہیں، کیا کہیں گے کہ اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بہتر ہے، حوصلہ افزا ہے؟ دیکھیں یہ مسائل تو ان کو ورثے میں ملے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قائم علی شاہ جب وزیر اعلیٰ بنے تو سندھ میں یا کراچی میں یہ صورتحال نہیں تھی، اور کراچی میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، اور ان کے آنے کے بعد یہاں کے حالات خراب ہو گئے اور ٹارگٹ کلرز نکل آئے اور گینگ وار شروع ہو گئی اور یہاں پہ بہت سارا جو ہے وہ اسلحہ آ گیا۔ تو یہ ورثے میں آئے ہیں، اور یہ ایک حکومت کا کام نہیں ہے، بہت ساری حکومتوں کے دور میں یہ مسائل سندھ میں اور کراچی میں بالخصوص رہے ہیں۔ کراچی کو اگر آپ جب اس کے امن و امان کے حالات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کو کراچی پورے ملک سے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک منی پاکستان ہے۔ یہاں پہ نہ صرف تمام پاکستان کے مسائل یہاں جمع ہو گئے ہوئے ہیں، بلکہ مختلف ملکوں کے لوگ یہاں پہ آ کے بسے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں، اور کراچی میں اور سندھ کی حکومت کو ان سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد غیر قانونی لوگ یہاں پر مقیم ہیں، ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجنے کا کوئی انتظام آج تک نہیں ہوا ہے۔ کل وزیر داخلہ چودھری نثار علی سے بھی یہ بات ہوئی کہ جی جو غیر قانونی باشندے کراچی میں آگے مقیم ہیں ان کو یا تو آپ سسٹم میں لے آئیے، ان کو پاکستانی شہری بنا لیجئے، یا پھر ان کو واپس بھیجنے کا کوئی انتظام، کوئی میکینزم، کوئی طریقہ کار، کوئی اس کا ٹائم فریم ورک ہونا چاہیے۔ تو حکومت جب اس طرح کی چیزوں میں غفلت کا مظاہرہ کرے گی یا کوئی واضح پالیسی نہیں رکھے گی تو بہت سارے مسائل صوبائی حکومتوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ ان کے کندھوں پہ یہ سارا بوجھ آتا ہے۔ آج آپ قائم علی شاہ کو ہٹا دیجئے، کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ لے آئیے، تو کیا یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ صرف ہم وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی تو بات نہیں کر رہے، دیکھیں وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے، صرف وہ تو اس میں مرد الزام ان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ ان کو وراثت میں ملے ہیں، 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان کی حکومت کو وہاں پر، ابھی تک ہم اسی وراثت کی بات کریں گے؟ جی میں صالح مجید صاحب اس کا جواب لوں گا آپ سے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر حفیظ صاحب، ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے۔ جی ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، صالح مجید صاحب موجود ہیں کراچی سے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں پروفیسر ڈاکٹر حفیظ صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ جنرل جاوید صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں، ایک سوال میں نے جو ہے وہ پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے صالح مجید صاحب سے، بتائیے گا 7 سال کا عرصہ میں نے آپ سے پوچھا کہ رہا سندھ حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو جو مسائل ملے ہیں وہ وراثت میں ہیں اور یہ جسٹیفیکیشن کافی ہوگی؟ جی صالح مجید صاحب، اگر آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے تو مجھے بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ورثے میں ملے ہیں مسائل کراچی کو، سندھ کے جو مسائل ہیں تو اتنی جلدی تو یہ ختم نہیں ہوں گے، تو کتنا عرصہ مزید لگے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 5 سال پورے کیے تو ان سے پوچھا کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے، آپ نے کہا کہ ہم جمہوریت جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ پٹری پر چڑھایا ہے اور ابھی ہمیں مزید ٹائم چاہیے، تو کتنا وقت مزید لگے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے رابطہ یا تو ہمارا منقطع ہو چکا ہے یا آواز نہیں جا رہی، رابطہ بحال ہوتا ہے تو ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال پہ، جس طرح سے بات ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب کے حوالے سے، نہ صرف ان کی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیونکہ ان کی حکومت وہاں پر ہے، آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ وراثت میں ان کو تمام خرابیاں ملی ہیں اور ابھی اس کے لیے مزید وقت درکار ہوگا ان کو؟ بدقسمتی سے اس ملک میں ہمارے سیاستدان یا ہماری سیاست ساری کی ساری
یہ اپنے ذاتی مفادات، پارٹی مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے. اس ملک کے مسائل، اس ملک کے عوام، اس ملک کے لوگوں کے لیے سیاست نہیں کی جاتی. تو اس لیے وہ اپنے مفادات کے لیے ہمارے سیاستدان یا ہماری سیاسی پارٹیاں کام کرتی رہتی ہیں، اور جو پبلک کے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. لیکن جب موقع آتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اور وقت چاہیے. حالانکہ ملکوں کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے 5-7 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. یا کم از کم آپ کی ڈائریکشنز ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں. ڈائریکشن بھی اپنی جگہ بات صحیح ہے. میں نے ساؤتھ کوریا کو تبدیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 3 دفعہ میں اس ملک میں گیا 5-7 سال کے پیریڈ کے ساتھ، اور اس ملک کو میں نے ٹوٹل تبدیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جیسے 5-7 سال میں پہلے گیا تو ایسے لگتا تھا ہر چوتھی بلڈنگ گرا کے بنائی جا رہی ہے. دوسری دفعہ گیا، لوگوں کے کپڑے اچھے ہو گئے، سکن ابھی بھی رف تھی. پھر 5-7 سال بعد گیا، لوگوں کی سکن صاف ہو گئی، کپڑے تو پہلے ہی اچھے ہو چکے تھے. میں نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے اس ترقی نے سول کو، کوریا کے کیپٹل کو، ارد گرد کے علاقوں کو، جہاں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے اس کو تبدیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اسی طرح کا واقعہ چائنا کے ساتھ بھی ہوا. میں نے دیکھا کہ بیجنگ میں، شنگھائی میں، یا وہ جو گریٹ وال ہے، دیوار چین، میں نے اس کے ارد گرد اتنی تبدیلی دیکھی، اتنی ترقی دیکھی 5-7 سال کے اندر کہ میں حیران رہ گیا کہ ملک کس طرح سے تھوڑے وقت میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اگر ول ہو تبدیل اگر ول ہو، بالکل صحیح آپ نے کہا، ول ہو اور لوگوں کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہو. اگر آپ نے کام اپنے لیے کرنا ہے تو لوگوں کے مسائل تو وہیں کے وہیں رہیں گے. بالکل صحیح. جل صاحب، کراچی کے مسائل کے حوالے سے یہ مطالبہ آ رہا ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. حالیہ واقعے پہ تو ٹھیک ہے، چودھری نثار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، لیکن جو دیگر مسائل وہاں پر ہیں کراچی کے، اس میں پانی کا مسئلہ بھی ہے، اس میں آپ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال، اوورآل بھتہ خوری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور ان مسائل ہیں، یہ سارے مسائل وہاں پر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی حکومت پر عائد نہیں ہوتی؟ یہ کیا باقی تمام مسائل بھی آپ کی وار کا حصہ ہی ہیں، جو وار اگینسٹ ٹیرر آپ جس کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کی جنگ کی بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، بات یہ ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر تو ایک ڈیفرنٹ فنامنن ہے جو نیشنل لیول پہ لڑا جا رہا ہے، جس کے دہشت گردی کا ایپی سینٹر فاٹا تھا. بلوچستان میں ڈسٹربنسز ہیں، اس کی وجوہات کوئی اور ہیں. کراچی میں ڈسٹربنس ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. یہ لڑائی ایک طرف رکھ کے ہمیں ایک سنگل ٹریپ پہ لڑنی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہونا چاہیے. قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کو ایک ہی سوچ رکھنی پڑے گی، اور ایک ہی لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں تمام نیشنل سٹیک ہولڈر کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا. یہ ایشو آپ ایک طرف کر دیجئے. دوسری طرف ایشو آ جاتا ہے کہ کیا کراچی کو ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے، کیا کراچی کو گڈ گورننس مل رہی ہے؟ تو وہ نہیں مل رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی سمجھا گیا کہ یہ صرف ایم کیو ایم کا ہی ایک پرزرو ہے، ان کی چراگاہ ہے، ان کا ٹرف ہے، ان کا گھر ہے، اور جو دوسرے سندھ کے رہنے والے ہیں ان کو ہینڈز آف رکھنے چاہیے. اس کو انٹیریئر سندھ کی فکر کرنی چاہیے. یہ ڈیوائیڈ بھی کوئی خوش آئند نہیں ہے. پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، لیکن جو گورننس کا ڈیوائیڈ ہے وہ غلط ہے. ہوتا کیا ہے، پھر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں وہاں سوچ ہے کہ اگر یہ کراچی کا ہے تو پھر رہنے دیں، کہیں اور کام کر لیتے ہیں جا کے. کراچی والے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہی ایشوز ہیں تو پھر ہم خود ہی سولو کر لیں گے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی اس وقت، اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے. آن ایڈمنسٹریٹو سائڈ پانی کا ایشو کا دہشت گردی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. لا اینڈ آرڈر کا ایشو جو چھوٹا ہے، پیٹی کرائمز ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. تعلیم کا ایشو ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے، آگ لگنے، آتش زدگی، فائر بریگیڈ نہیں پہنچتے، ان کا تو کوئی ایشو کسی اور چیز سے لنک نہیں ہے. ریسورسز بے پناہ ہیں. 30-40% سے زیادہ آپ بجٹ یوز نہیں کرتے ہو. آپ کو 100 روپیہ ملتا ہے، آپ 40 یوز کرتے ہو، پھر کہتے ہو پیسے نہیں ہیں، ہمیں اور پیسے دیں، ہم نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گورننس فیلئر.
اس کو ابھی اپ گریڈ کرنا چاہیے، اور انہی پولیٹیکل گورنمنٹس نے ہی کرنا ہے، اور انہی کو ہی کہا جا رہا ہے، انہی سے توقع کی جا رہی ہے، انہی سے التجائیں کی جا رہی ہیں کہ کائنڈلی آپ اس طرح دھیان بھی کریں اور خلق خدا کی جو ویلفیئر ہے اس کا بھی سوچیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سالک مجید صاحب کراچی میں موجود ہیں۔ سالک مجید صاحب، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی بھی، جنرل صاحب کی بھی، اختلاف ہے آپ کی رائے سے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ابھی یہ وراثتی مسائل ہیں اور ان پہ ٹائم لگے گا، کیا رسپونڈ کریں گے؟ جی، میں بڑے ادب احترام کے ساتھ ان کی گفتگو سن رہا تھا، اور میں خود بھی ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ وہ کراچی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں کراچی کی صورتحال کا اندازہ ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے اور MKM نے کراچی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کتنی خدمت کی ہے اور کتنا کام کیا ہے۔ ان پہ الزامات اور ان پہ تنقید اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں، گورنرز کے حوالے سے بہت ساری خامیاں خوبیاں جو ہیں وہ گنوائی جا سکتی ہیں۔ یہاں بیٹھ کے میں بھی پنجاب حکومت کی اور میں KPK کی اور بلوچستان کی کئی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں میں بھی گنوا سکتا ہوں۔ ابھی شاد باغ میں جو واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ کون سی فائر بریگیڈ پہنچی تھی جو آپ کے 6 بچے وہاں پہ جھلس گئے؟ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اگر آپ گنوائیں گے اور اس طرح کی چیزوں پہ آپ گورنرز کے اوپر جج کریں گے تو یہ بات بہت لمبی ہے۔ یہ صرف قائم علی شاہ کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت یا MKM کی گورنرز کا معاملہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے کسی ایک حکومت کی تو بات اس میں نہیں کی کہ نہ یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ پنجاب حکومت اگر کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ سندھ حکومت کو بھی یہ رائٹ مل گیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے خوبصورت انداز میں بتایا، انہوں نے کوئلے کی ایگزامپل دی، انہوں نے چائنا کی ایگزامپل دی، انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ پنجاب کی صورتحال بہتر ہے اور KPK کی صورتحال بہتر ہے۔ پلیز ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک ایکس کمیٹی بنی ہوئی ہے، DG رینجر یہاں پہ صوبائی وزیر اعلیٰ نہیں لگاتا، چیف سیکرٹری یہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں لگاتا، IG سندھ یہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں لگاتا۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اور فیڈرل اداروں کے یہاں پہ بہت سارے سٹیکس ہیں۔ کراچی کی گورنرز کی بات کرتے ہیں، کراچی میں 13 مختلف ادارے ہیں جن کی زمینیں ہیں، جن کا لینڈ کنٹرول ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے یا یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کے یا کمشنر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو کوئی ایک کمانڈ ہے ہی نہیں جو ساری چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکے۔ یہاں پہ جب مصطفیٰ کمال میئر تھے یا اس سے پہلے نعمت اللہ صاحب یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر میئر تھے، تو اس زمانے میں بھی یہی بات ہوتی تھی ناظم اعلیٰ کے دور میں کہ یہاں پہ ایک کیپٹن ہونا چاہیے جس کے انڈر پولیس بھی ہو، جس کے انڈر تمام وفاقی اور صوبائی ادارے بھی ہوں، وہ ایک کمانڈ دے، چین آف کمانڈ ہو، وہ فیصلے کرے، اس پہ ایگزیکیوشن ہو۔ یہاں پہ سارا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے، یہاں پہ چین آف کنٹرول کمانڈ کا ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ سالک مجید صاحب، کون روک رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بڑی اچھی دوستی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، انہوں نے ان کو 5 سال بڑے آرام سے گزارنے دیے، 2 سال پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بڑے آرام سے گزارنے دے رہی ہے، اور MKM کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی چلتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند مہینوں کے لیے کہ ان کے جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر صورتحال بہتر ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب آپ عوام کے فیصلے کا احترام نہیں کریں گے، عوام نے اگر ایک حکومت کو چنا ہے اور الیکشن ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی پر بار بار اعتماد اظہار کرتی ہے سندھ کے عوام، تو آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کام کرنے دیں۔ آپ روڑے مت اٹکائیں اور آپ یہ نہ کہیں کہ جی 2 سال میں یہ نہیں ہوا اور 7 سال میں یہ نہیں ہوا۔ جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں 9 سال 10 سال، انہوں نے یہاں پہ کیا ڈیلیور کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ انہوں نے اربوں روپے کراچی میں دیے تھے تو ان کے پروجیکٹس کہاں گئے؟ وہ سارے ہوا میں چلے گئے۔ جو پیپلز پارٹی نے اور MKM نے یہاں پہ پروجیکٹس دیے، کام کیے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ وہاں پہ جو اینک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خدارہ اس کو پاکستانیت کے اینک رہنے دیں، اس کو کسی علاقائیت میں مت بانٹیں۔ کراچی کے معاملات کو کراچی کے لوگوں کے حوالے کریں، وہ فیصلے کریں۔ جب کراچی یہاں پہ آپ کو 60-70% ریونیو دیتا ہے تو وہ چیزیں واپس بھی لوٹائیں۔ جب چیزیں پاکستان میں واپس نہیں آتی، NFC ایوارڈ دینے سے کس نے روکا ہے؟ اگر آج حکومت ہے، فرینڈلی ہے، چاروں صوبے ہیں، تو NFC ایوارڈ دیں۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ حکومت نے اس بجٹ میں بھی آج بھی وزیر اعلیٰ سے پوچھ لیں کہ کتنے پیسے وفاق نے دینے ہیں، وہ نہیں ملے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ حکومت جو ہے وہ 10 سال رہی، اس سے پہلے حکومتیں رہیں، اب کیا ہماری جو ساری بس بلیم گیم ہوا کرے گی کیونکہ اس نے یہ نہیں کیا؟ اور ہم جب بھی کسی گیسٹ سے پوچھتے ہیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی گیسٹ ہے تو اس سے سوال کریں گے تو کہے گا PMLN نے یہ کیا، یعنی یہ اب جسٹیفیکیشن ہو جائے گی ہماری کہ اس نے ایسے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیے، 2 رانگس مل کے ایک رائٹ نہیں بناتے۔ اگر کسی نے پاسٹ میں کوئی کام غلط کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم بھی وہی کام دوبارہ سے غلط کریں۔ میرے خیال میں یہ جسٹیفیکیشن اچھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے، جو بھی لیٹ سے اس وقت کی حکومت ہے، کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا ڈیلیور کیا، پاسٹ میں کیا ہوا اس کو چھوڑ دیں۔ اگر موجودہ گورنمنٹ یہ کہے گی کہ ہم 7 سال سے محنت کر رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا، تو ان کی فیلئر ہے۔ اور آپ یہ دعویٰ کر کے آئے کہ آپ ان مسائل کو حل کرو گے، آپ کا جو پوائنٹ آف ڈیفرنسیشن تھا وہ یہی تھا۔ سارے پرومس کرتے ہیں، لیکن جب پرومس کرتے ہیں وہ عوام سے کر رہے ہوتے ہیں، جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر عوام کے سامنے نہیں جاتے، پھر اپنے جو انٹرسٹ ہیں
ان کو واچ کرتے ہیں. اصل میں یہ کہانی ہے, یہ اختلاف ہے, یہ کانفلکٹ ہے. جس کانفلکٹ کو ہماری پارٹیوں کو, سیاسی پارٹیوں کو یا سیاستدانوں کو اس کو ریزالو کرنا پڑے گا, تب ہم ڈیلیور کر سکیں گے. تب ہم دیکھیے گورننس کیسے ہوتی ہے. گورننس بیسکلی انسٹیٹیوشنز یا اداروں کے ذریعے ہوتی ہے. جب آپ ادارے کمزور کرتے جائیں گے, اداروں کو پاور نہیں دیں گے یا اداروں کو ان کی اسٹیبلٹی یا سسٹینیبلٹی نہیں دیں گے, ان کے اندر جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ نہیں دیں گے, 7 سال میں بھی نہیں دیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکچولی اچھی گورننس دینا ہی نہیں چاہتے. سالک مجید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں. آپ کو ایم کیو ایم, پہلے ویسے انہوں نے ایم کیو ایم کی بھی تعریف کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے بہت خدمت کی ہے کراچی کے عوام کے, اور شکوہ کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے کراچی کے حالات کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق آپ کو فنڈز نہیں دے رہے, تو کیسے آپ کام کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو سیاست کی باتیں ہیں کہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا کسی چیز کے لیے بولنا حقیقت سے تعلق نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آسان ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بھی آرگومنٹ بنانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا. 2 باتیں ہوتی ہیں, بینگ اے پروفیسر بول رہا ہوں ایکیڈیمکلی, کہ ایک ہے پروسیس یعنی کہ راستہ, کس طریقے سے کوئی آپ کام کرتے ہیں, ایک اس کا رزلٹ یا ایفیکٹ ہے کہ ہم نے تو دیکھنا, عوام نے تو دیکھنا ہے کہ رزلٹ کیا نکلا, کس نے کیا رزلٹ نکالا, کس حکومت نے کون سا رزلٹ نکالا. اگر حکومتیں بہانے بنا کے کسی طریقے سے یہ کہیں کہ ہم نے کوشش کی کرنے کی, نہیں ہوا, تو اس کا مطلب حکومت کی فیلئر ہے, گورننس کی فیلئر ہے. ہم نے, عوام نے تو دیکھنا ہے رزلٹ کیا ہے. ہمیں رسپانس لوں گا بریک سے جب واپس آئیں گے. ڈیلیوری آف سروسز چاہتی ہے عوام, اور کچھ نہیں چاہتی ہے. بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں تو جنرل صاحب سے بات کریں گے اس پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جنرل جاوید صاحب, آپ سے جانا چاہیں گے, آپ نے بات سنی ہے سالک مجید صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں, وہ جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو, آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ آج کی گفتگو کا موضوع کراچی ہے, اس لیے ہم لاہور میں بھی بیٹھ کے یہ جسارت کر رہے ہیں کہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ موضوع وہی ہے. چیچو کو ملیاں تو موضوع تھا نہیں, ورنہ ہم اس کی بات کر لیتے. جیسے آپ پنجاب کی بات کرنا چاہیں, پنجاب کی بات بھی ہم اسی طرح ڈٹ کے کریں گے. دوسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی میں رہے ہیں اور میرا ہائیسٹ ریگارڈز ہیں ایم کیو ایم کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ, ہم بات کر رہے ہیں گورننس کی, جو بیسیکلی برڈن ہوتا ہے بیوروکریسی کا. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ گائیڈنس دیتی ہے, پالیسی دیتی ہے, اور پولیٹیکل جو ایٹماسفیئر ہے اس کو کنڈیوسو اور پازیٹیو رکھتی ہے. لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے وہ بیوروکریٹک جو سٹرکچر اتنا بڑا بنا ہوا ہے, جو پروونشل لیول پہ ہے اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے اور نیچے ڈاؤن ٹو ولیج لیول پہ ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور میگا سٹی جیسے کراچی ہے, تو کراچی جو میونسپل افیئرز ہیں, کراچی جو ایڈمنسٹریٹر جو ہیں, ہی ہیز ٹو رن اراؤنڈ اینڈ ڈو تھنگس. اس میں پولیٹکس کہاں سے آ جاتی ہے؟ کوئی بھی حکومت ہو تو بیوروکریسی تو نہیں ساتھ چینج ہو جاتی, بیوروکریسی تو وہی ہے, اور بیوروکریسی کیپیبل بھی ہے. صرف کیا ہے کہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو کریکٹلی اور ٹائملی یوٹیلائز کرنا ہے, جہاں پہ پرائرٹائز کرنا ہے اس کو پرائرٹائز کرنا ہے. ہم بات صرف اتنی کر رہے ہیں, ریسورسز اویلیبل ہیں, دے آر ناٹ بینگ یوٹیلائز. 30%, 35%. وہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ریسورسز نہیں فراہم کر رہی, اور کر دے بہت, لیکن جو ریسورسز اویلیبل ہیں, جو بجٹڈ ہیں, اس پہ تو 35% آپ نے یوٹیلائز کیے, اور یہ مئی کا آدھا جو ہے, آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. تو ایشو ہم بنیادی طور پہ ایز اے پاکستانی کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ لاہور میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کراچی سے محبت نہیں رکھتے. ہم ان سے زیادہ کراچی سے نالج نہیں رکھتے, تبھی تو ہم بات, یا نالج نہیں رکھتے. ہم بات یہی کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ مل کے چلیں اور ہم ان چیزوں کو امپروو کریں. یہ کوئی ون سائیڈڈ افیئر نہیں ہے, یہ کوئی بے جا ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ کسی ایک خاص طبقہ فکر کی طرف سے ہم. جنرل صاحب آپ بھی, اور ڈاکٹر صاحب پھر آپ بھی, آپ سے پوچھ کے میں جاؤں گا کراچی اسٹوڈیو میں. مجھے بتائیے گا, آپ اگری کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو تبدیل کر دینا چاہیے؟ جی میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی ارینجمنٹ کریں. اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کون سی اتنی بڑی قباحت ہے؟ کیا مراد علی شاہ وہاں پہ نہیں ہے؟ کیا ایک نوجوان قسم کا ایک ڈوئر وہاں نہیں بیٹھا؟ اس طرح کے 6 نام میں اور لے دیتا ہوں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو ہٹائیں گے نہ ہٹائیں, یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کو کراچی میں, سندھ میں, پنجاب میں, سرحد میں, کے پی میں, بلوچستان میں, ہر جگہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने की जरूरत पड़े तो चेंज हो जाती है, अगर नॉट अ बिग डील, आपको सही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। असल बात वही है डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस को बनाना। गवर्नेंस कौन देता है? इदारे देते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं देता। ऊपर से तो पॉलिसी आती है कि हमने ये डिलीवर करना है पब्लिक को। डिलीवर कौन करता है? गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे हैं, पुलिस है, जुडिशरी है, वाटर बोर्ड है, जो इदारे पब्लिक के लिए काम करते हैं। असल में तो उन इदारों को इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि वो इदारे पब्लिक को सर्विसेज फराहम करें। चीफ मिनिस्टर का रहना या ना रहना वो सेकेंडरी इशू है मेरी नजर में। जो रिस्पांसिबिलिटीज उन पर आयद होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। वो ओहदे के ऊपर जो है वो कोई भी होता है, उनका काम है पॉलिसी देना और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज फराहम करना, ये उनका काम है। और फिर उन रिसोर्सेज के जरिए और पॉलिसी गाइडलाइन के जरिए पब्लिक को सर्विस। सालिक मजीद साहब से जानते हैं, कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। सालिक मजीद साहब बताइएगा, 35% रिसोर्सेज अभी तक खर्च किए हैं, मई का एंड आ गया, जनरल साहब ये कहते हैं रिसोर्सेज तो आपके पास पहले ही बहुत है, क्या कहेंगे? सारी गुफ्तगू आपने सुनी, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए मैं अपनी बात कर लूँ। देखें, मैंने गुफ्तगू इनकी सुनी है, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ इनकी बातें सुनता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि दिल पे ले गए हैं बातें मेरी। बात ये नहीं है कि जी हम कोई आपस में यहाँ कोई लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं सूबे की। हमारी सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जी हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हमेशा होती रही है, वफाक हमें रिसोर्सेज नहीं देता, और जो अफसरान हमें यहाँ पे जिन्होंने काम करना है वो भी आप वफाक से भेजते हैं। मैंने पहले भी गिनवाया, चीफ सेक्रेटरी, IG, DG रेंजर, ये सूबाई हुकूमत नहीं लगाती, आप भेजते हैं। अगर उन इदारों की वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो आप के भेजे हुए लोग हैं, आप उनसे हिसाब किताब लिया करें। जब वज़ीर आज़म आपके आते हैं, जब आप भेजते हैं वहाँ से वफाकी वज़ीर दाखिला को, तो उनसे कहें कि अपने इदारों का हिसाब तो पूछें कि भाई क्यों नहीं यहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर हो रही। सितंबर 2013 से यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। किसी ऑपरेशन की कामयाबी का दारोमदार उसके टाइम फ्रेमवर्क पे होता है। लामहदूद ऑपरेशन दुनिया में जहां पे भी हुए हैं, फिर उनमें मसाइल आए हैं और उनमें कमजोरियां आई हैं। आप ऑपरेशन का एक टाइम रखें, बताएं कि जी ये हमने क्विक टाइम में ये ऑपरेशन करना है, ये हमारा टारगेट है, ये अचीव करना है। सवाल मेरे ज़हन में आया, आप कराची की बात करते हैं, आपने दोस्तों ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी के मसाइल हैं, मुझे बात करने दीजिए। आप बिल्कुल बात कीजिए, सिर्फ छोटे से मेरे जवाब दे दें कि आपने कहा कि ये सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर सूबाई हुकूमत इससे क्रेडिट क्यों लेती है? वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब अपने आप को इस कराची ऑपरेशन के कप्तान क्यों डिक्लेयर करते हैं? ये देखिए, उन्होंने आज भी ये कहा कि मैं कप्तान नहीं हूं, मैं तो वज़ीर आला हूं, कप्तान तो फौज में होते हैं। ये आप भी दोस्त हैं हमारे जो उन्हें कप्तान बनाते हैं, हमेशा कहते हैं जो ऑपरेशन हो रहा है उसके ऑपरेशन के कप्तान वो हैं। भाई वो उस कप्तान के वज़ीर आला हैं सूबे के, उन्होंने काम करना है, उन्होंने काम लेना है, पॉलिसी उन्होंने देनी है, उसके बाद सब इदारों ने अपना अपना काम करना है। अब अगर कराची में बारिश नहीं हो रही या हब डैम पूरा खुश्क हो गया है तो ये क्या वज़ीर आला ने जाके खुश्क कर दिया? वो सारा पानी पी गए वहां पे कराची का। 100 मिलियन गैलन पानी कराची का कम हो गया है। हब में नमाज इस्तिस्का हो रही है, वहां पे लोग जो है वो बारिश की दुआ कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, बर्फ पड़ रही है, कराची में और इसके गिरदोनवा में बारिश नहीं हुई। आपको हमेशा ये पता है कि कराची में जब भी पानी हब डैम से नहीं आता तो यहाँ कमी हो जाती है और शहर में मसाइल पैदा होते हैं। दरिया सिंध से पानी की कमी आती है, पूरी दुनिया के समंदर के पानी को क्या फर्टिलाइज करके नहीं पिया जा सकता दूसरे ममालिक में? हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? उसकी कॉस्ट आपको पता है कि क्या बेयर करता है सऊदी अरब और दुबई? आप भी अगर आपके मुल्क में भी तेल निकला है तो आप भी समुद्र का पानी मीठा बना लीजिए और पीजिए, बल्कि कराची को ना पिलाइए, पूरे पाकिस्तान को भेज दीजिए। इंडिया से कहिए सारे दरिया बंद कर दे, समुद्र से पानी ले लें आप। भाई कॉस्ट देखें, पानी तो याद है ना, सबसे ज्यादा आपकी टॉप प्रायोरिटी तो पानी है ना। आप सोए हुए थे जब आप दरिया बेच के इंडिया को आ गए, उस वक्त आप सोए हुए थे। देखें, पानी की प्रायोरिटी है। जब सिंध ये कहता है कि पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, पंजाब हमारा पानी पी गया है, जब मुआहदा हुआ हुआ है इरसा के साथ, वहां से आप पानी नहीं रोकेंगे, पानी आने देंगे, उसके बावजूद आप पानी वहां से लेते हैं। कई दफा वज़ीर आला ये बात कर चुके हैं, सिंध असेंबली करारदादें पास कर चुकी है। उस वक्त तो आप पाकिस्तान ही होने के सबूत नहीं देते, उस वक्त आप सिंध की बात नहीं सुनते, सिंध असेंबली की करारदादों को। सालिक मजीद साहब, डैम बनने चाहिए जो नहीं बनते, ये नाअहली है ना। सबसे बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? अभी NA-246 में जो बड़ा इलेक्शन हुआ है कराची की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का फेयर तरीन इलेक्शन था। ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, शरीफ की जज साहब का ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है। किसको मैंडेट दिया? तो ये क्यों हम महसूस कर रहे हैं कि आप हमें जो है वो ताना देना चाह रहे हैं पंजाब के होने का, कि हम पंजाब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं,
یا ہم وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے ٹاپک رکھا، یہ جنرل صاحب نے بات بڑی کلیئرلی بتائی تھی، میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ ہم تو کراچی کی صورتحال پہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں، آپ یہاں پہ آئے، لوگوں سے ملیں، آپ آئے نا کراچی میں پروگرام کریں، آپ اپنے مہمانوں کو کراچی لے آئیے، جی آپ طرف آتے ہیں، کراچی کے عوام کی رائے بھی لیجئے، کراچی کے عوام کے تاثرات بھی سنیے. جی حفیظ صاحب. دیکھیے کراچی مجھے بھی جانے رہنے کا اتفاق ہوا بہت دفعہ. ہمیں پتہ ہے کراچی کے حالات کیا ہیں، کراچی میں کیا ہوتا ہے یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ہم جو پبلک کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ کام ہے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں ایز حکومت اور ایز پولیٹیکل پارٹی اور ایز سیاستدان؟ ہمیں میرے خیال میں اس چیز کی کمی ہے اس ملک میں اوورآل ہی کہ سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے سیاست کرتے ہیں. اس وجہ سے ہی یہ اچھے ادارے یا اداروں کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے یا ادارے نہیں بنتے. کرپشن کا ایلیمنٹ ہم سب کو پتہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات صحیح، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. جیسے تبدیلی کا نعرہ عمران خان صاحب کی طرف سے لگایا گیا، ایسے ہی طاہر القادری صاحب کی طرف سے ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. گو وہ کسی اور طرف چلے گئے، ڈائریکشن کچھ اور چلی گئی، لیکن ہمیں واقعی سیاست نہیں بچانی چاہیے، اس ملک کو، اس قوم کو بچانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ریاست بچانے والی بات اپنی جگہ ہے. میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے مسائل دیکھے ہیں 1988 سے اب تک، اور خاص طور پہ پچھلے 13 سال میں 9/11 کے بعد. اس ملک نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ساری بیماریاں لگائی ہیں جس میں کرپشن بھی ہے، جس میں مسائل بھی ہیں، ادارے بھی تباہ ہوئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان اس ساری گیم کو سمجھتے ہوئے اپنے اداروں کو بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ دلچسپی نہیں رکھتے، یا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس طرح کے معروضی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب لگ رہی ہیں آپ کو سندھ گورنمنٹ کی مسائل کو حل کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ جی میں تو اوورآل پورے ملکی حالات کو دیکھ رہا ہوں، اسی کے اوپر کمنٹ کر رہا ہوں کہ جو بیوروکریٹک ایفیشنسی ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بیوروکریسی یکسو نہیں ہوتی. جب تک ہم ہر تمام صوبوں میں ایک پولیٹیکل یونانیمٹی نہیں کریٹ کریں گے، ہمیں تھوڑی سی الرجی ہو جاتی ہے جب ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ یونٹی آف کمانڈ کی بات کرتے، بولے دیکھو فوجی مائنڈ سیٹ ہے. یہ یونٹی آف کمانڈ یو کے کی پولیٹکس میں بھی ہے، یہ اوباما کے اندر بھی یہ ہے، وہاں پہ بھی وہ اوباما نے بہت سارے ڈیسیجن اپنے طور پہ کرنے ہوتے ہیں. تو جو پولیٹیکل لیول پہ ہمیں ایسے لیڈرشپ چاہیے جو ڈیسیشنز لے سکیں اور پھر لوگوں کو، پولیٹکس کو بھی اور عوام الناس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو انسپائر کریں. تو یہ ایک سوسائٹی اور گورننس کا جو ماڈل ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی ایک فرد واحد کی یا ایز آف ٹوڈے کی بات نہیں کر رہے، ورنہ پھر 65 سال کی ہسٹری، 67 ایئرز کی ہسٹری شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج کے حالات اور مستقبل کے بارے میں ہی تو ہم نے سوچنا ہے. جو ماضی ہو گیا وہ تو ہو گیا. تو کہنے کا، صرف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی چونکہ ایک میگا پولس ہے، کراچی کی جو ایفیکٹس ہیں جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان کی صحت کو متاثر کرتے ہیں. کراچی واقعی ایک منی پاکستان ہے. تو ہم کراچی کو اس کانٹیکس میں، ایک پروونشل کانٹیکس میں یا پروونشل سکسیس یا فیلئر کے طور پہ بات نہیں کر رہے. سالک مجید صاحب کلوزنگ پہ جانا ہے، مجھے یہ بتائیے گا، آپ اگری کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے لیے خدمت کرے، کراچی کی عوام کی کری ہے؟ مجھے شارٹلی آنسر کیجیے گا، کیا کہتے ہیں کہ کتنی دیر میں کراچی کے مسائل پر قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں NA 246 کا رزلٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایم کے ایم نے کراچی کے عوام کی خدمت کی ہے. اس سے زیادہ فیئر الیکشن پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوا ہے. وہ ایم کے ایم نے جیتا ہے، عوام نے بھرپور مینڈیٹ کا مظاہرہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے عوام ایم کے ایم کی سروسز سے، ایم کے ایم کی کارکردگی سے خوش ہیں. یہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی بار بار الیکشن جیت کے آ رہی ہے. قائم علی شاہ صاحب اگر بزرگ ہیں اور سندھ کی روایات ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرتی ہیں اور وہ بزرگ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک دفعہ نہیں ہے، تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے ان کے اوپر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی ینگ وزیر
اعلیٰ کو لے کے آئیں یا کسی مراد علی شاہ کو یا کسی اور کو بنائیں. یہ سندھ کا فیصلہ ہے, سندھ کے عوام کا فیصلہ ہے, سندھ کی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ جی آپ کو کس پالیسی پہ اعتراض ہے. پالیسی پہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, خامیاں ڈھونڈیں, خامیاں بتائیں, لیکن یہ بتانا ہے کہ جی ایک بزرگ وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہٹا دیں, کسی ینگ وزیر اعلیٰ کو لے آئیں. طارق مجید صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا آج کے پروگرام میں. جنرل صاحب, آخر میں کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ون لائنر آپ اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پہلا حل تو یہ ہے کہ کراچی ہی اس کا حل ڈھونڈے, اور چونکہ جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہاں پہ ایک الیکٹڈ سسٹم ہے, وہاں پہ ابھی 246 میں بھی انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست انڈیکیشن ہوئی ہے کہ ہو لائکس ہوم. سو ہم یہی کہہ رہے ہیں اور ایز پاکستانیز کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل بھی کراچی والوں کے پاس ہی ہے. ہم اور آپ سب مل کے یا فیڈرل گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں کراچی ایک ایسا بڑا شہر ہے پاکستان کا, جیسے کہا گیا کہ اس کا یہ منی پاکستان ہے. میرے خیال میں کراچی کو ضرور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے, لیکن ایز اے کنٹری, ایز اے اسٹیٹ, ایز اے نیشن ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے بالکل, تاکہ وہ اپنے مسائل پہ قابو. بہت شکریہ دونوں حضرات کا, اور طارق مجید صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. فیس بک پہ اسامہ طیب کے نام سے پیج موجود ہے, ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی, ٹویٹر پر اکاؤنٹ موجود ہے, اسامہ طیب کے نام سے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. بہت سا خیال رکھیں. ہم نے بات کی ہے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے, اور اس میں اگر کراچی والے اس بات پر مطمئن ہیں کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل نہیں ہے کراچی کی, تو اس پہ کسی کو بھی تنقید کا رائٹ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن بطور پاکستانی اگر ہم پاکستان کی کسی بھی جگہ پر موجود ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم درد نہیں رکھتے پاکستان کے کسی بھی حصے کے لیے. تمام ملک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جیسا ہے. بطور صحافی جو ہے وہ یہ بات میں کر رہا ہوں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.